बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 फरवरी है और दिन है जुमे का। इमरान खान साहब का ख़त या इमरान खान साहब के खतूत वो इस वक्त पाकिस्तान पूरे में मौजूद बहस हैं। वैसे तो मैंने आपको अर्ज़ किया था कि आजकल आप किसी चौक चौराहे पर चले जाएं, किसी रेडी वाले के पास चले जाएं या मुल्क के सबसे बड़े आइनी अहदेदार चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास चले जाएं, तो मौजूद बहस एक ही होता है, सवाल एक ही शख्सियत के ऊपर होता है और वह है इमरान खान। अब इमरान खान साहब के खतूत के ऊपर आर्मी चीफ का बयान आया है और उनके बयान पे शहर इक़्तिदार में बहुत चहमगोइयाँ हो रही हैं। और ख़ान साहब ख़त पे ख़त क्यों लिख रहे हैं? जब जवाब नहीं आ रहा तो फिर वो क्यों ख़त पे ख़त लिखे जा रहे हैं? तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। एक तो आपने देखा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से साफ़ी मिले तो सबसे बड़ी खबर इमरान खान का ख़त बन के सामने आया। जब इस बात की तस्दीक की उन्होंने जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाहिया खान हैं, जब उन्होंने ये कहा कि इमरान खान का ख़त आया है, उसके साथ USB भी है, सबूत भी हैं, बड़े अहम शवाहिद हैं, संजीदा चीज़ें हैं, तो लिहाजा मैंने वो आइनी बेंच को भेज दी हैं। अब वो जस्टिस जाहिया खान आफरीदी जो कह रहे हैं कि मैंने इमरान खान का ख़त जो है वो आइनी बेंच के सरबराह को भेज दिया है, तो जिस दिन उनको ये ख़त मिला था जस्टिस जाहिया को, उसी दिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी मिला था जो आइनी बेंच के सरबराह हैं। लेकिन वो आइनी बेंच का सरबराह जिसने उस ख़त को टेकअप नहीं किया, उसी को आप भेज रहे हैं, उसको भी तो मिला था, उसने तो कोई टेकअप नहीं किया, उसने तो वो केस नहीं लगाया। और फिर दूसरी बात यह है कि इमरान खान के ख़त में उसी जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उसी जस्टिस मुशर्रत हिलाली, उसी जस्टिस नईम अख्तर अफगान और उन्हीं जमाल खान मंदोखेल और उस आइनी बेंच में बैठे हुए जजेस ने जिस तरह के फैसले दिए इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उन्हीं को तो वही तो इमरान खान ने सवालात उठाए और फिर आप उन्हीं के पास भेज रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ शिकायत है इमरान खान की और तुम्हारी उस हुकूमत, जिस हुकूमत ने तुम्हें आइनी बेंच में लगाया है, उसके हवाले से इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ात उस निज़ाम के हवाले से तुम ही सुनो। तो ये एक मामला है। खैर, पार्लियामेंट में आप देख लें, कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, वहाँ पे इमरान खान, पंजाब असम्बली में इमरान खान, हर जगह पे इमरान खान। अब इमरान खान साहब जो है ना, वो आर्मी चीफ ने अब ये जो कहा है कि एक तो मुझे ख़त मिला नहीं है और अगर मिला भी तो मैं उसको पढ़े बगैर वज़ीर-ए-आज़म को भेज दूँगा। इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो बात हो रही है और कल के तमाम टॉक शोज इसी के ऊपर थे। सोशल मीडिया पे इसी पे बात हो रही है, मीडिया पे इसी पे बात हो रही है, अवामी सतह पे इसी पे बात हो रही है, अदालतों में इमरान खान पे बात हो रही है। और ये जो कुछ अदालतों के अंदर कोर्ट पैकिंग हुई है, ये सिर्फ इमरान खान की वजह से की गई है और तहरीक इंसाफ की वजह से, कि चुन चुन के वो लोग लाए जा रहे हैं अदालतों में जिनसे एक ही कमिटमेंट ली जा रही है कि तुम इमरान खान और तहरीक इंसाफ को इंसाफ नहीं दोगे, तुम अवाम पाकिस्तान को इंसाफ नहीं दोगे, तुम इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो, तुम उनके खिलाफ फैसले दोगे। तो ये हो रहा है। तो पूरे हर इदारा तबाह किया जा रहा है इमरान खान की नफरत में, बजाय इसके कि लाइक वकला को जज हाई कोर्ट में लगाया जाता, लेकिन नहीं, चुन चुन के वो लोग भर्ती किए जा रहे हैं, वो भरे जा रहे हैं जो कि अपना सब कुछ किसी और के हवाले कर चुके हैं और वो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए तैयार हैं। बल्कि असद मलिक साहब जो डॉन के रिपोर्टर हैं, उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया कि जो सिंध में जज लगे हैं, उन्होंने उनसे पार्टी फंड के नाम पे पीपल्स पार्टी ने करोड़ों रुपए मांगे, तो जो करोड़ों रुपए दे के जज लग रहे हैं। और फिर आगे असद मलिक साहब ये भी कहते हैं कि उन जजेस को कहा गया है कि आप ये जो हमें करोड़ों रुपए पार्टी फंड देंगे, ये तो आप 2-4-5 महीनों में आप पूरे कर लेंगे, आगे तो फिर आपकी बचत ही बचत है। ये हालात हैं जस्टिस जाहिया खान आफरीदी के लगाए हुए जजों के और उनके मातहत नीचे उनके नाक तले जो कुछ अदलिया के अंदर हो रहा है, ये हालात और ये सूरत हाल है। तो खैर, ये जो आर्मी चीफ ने सहाफ़ियों से मुलाकात की है और उस पर उन्होंने इमरान खान के ख़त के ऊपर बात की है, इस पे शहर इक़्तिदार में बहुत चहमगोइयाँ हैं और कुछ लोग इसको हुकूमत के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का अदम एतमाद और उसको करार दे रहे हैं कि आर्मी चीफ को ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत कोई नैरेटिव नहीं बना पा रही इमरान खान के ख़िलाफ़, ये बिल्कुल नाकाम हो गए हैं। तो आर्मी चीफ को ख़ुद सामने आकर और बात करनी पड़ी है और फिर ये ख़बरें ज़ाहिर चली हैं। अच्छा, एक तो इस चीज़ पे बात करते हैं, लेकिन एक बात तो कन्फर्म है और वो ये है कि आर्मी चीफ जब अगर कहीं पे किसी इवेंट में सहाफ़ियों को के सामने सहाफ़ियों को रोक के बात कर भी लेते हैं, तो उस वक्त तक वो बात ऑन एयर नहीं हो सकती जब तक ISPR अप्रूव ना कर दे। एक इवेंट था इस्लामाबाद में, वहाँ पे बहुत से सहाफ़ी गए हुए थे, तो 2 एंकर्स जो हैं, वो 2 एंकर्स हैं, बड़े ज़बरदस्त दोनों एंकर हैं, बहुत लाइक हैं, अपराइट हैं और बड़े इंटेग्रिटी वाले हैं, बड़ी खुददारी वाले हैं और वो बिल्कुल प्रो PMLN नहीं है और ना वो प्रो PTI हैं, वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं और बड़े दबंग हैं दोनों। तो उन्होंने आर्मी चीफ गुजर रहे थे, तो उन्होंने आर्मी चीफ से बात करने की कोशिश की, उनको मौका मिल गया, उन्होंने कुछ सवाल किए, आर्मी चीफ ने जवाब दिए, लेकिन अभी वो उस तकरीब से निकले नहीं थे कि उन दोनों को कॉल्स आ गई ISPR से और कहा गया कि आपने ये बात जो है वो ऑन रिकॉर्ड नहीं लानी, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड बात थी और इसे आप ऑन एयर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जिन एंकरों के साथ बात हुई है
یہ ایک تو پرو اسٹیبلشمنٹ تھے، پرو پی ایم ایل این تھے، پرو پیپلز پارٹی تھے، پرو نواز شریف تھے، پرو مریم تھے، پرو شہباز شریف تھے، پرو زرداری تھے، پرو بلاول تھے، اور ان کے بارے میں پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ ان کا کیا اس وقت ایک نقطہ نظر ہے پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر. تو ان سے جو آرمی چیف نے بات کی تو ان کو اجازت دی گئی کہ آپ یہ بات آن ایئر کر دیں. تو یعنی آئی ایس پی آر یہ سمجھتا تھا، یہ چاہتا تھا کہ یہ بات عمران خان کے خط کے حوالے سے یہ بات میڈیا کے ذریعے عوام تک جائے، تو اس لیے انہوں نے الاؤ کیا، ورنہ یہ آن ایئر نہیں ہو سکتا تھا. ہاں یہ تو کہا جا سکتا ہے، میں اس بات کو نہیں میں درست سمجھتا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف خود ان صحافیوں کے پاس گئے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ یہ بات کریں اور پھر یہ بات آگے چینلوں پہ چلے، کیونکہ یہ بات تو ہے کہ ان صحافیوں کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے آگے بڑھ کے آرمی چیف سے بات کرنے کی کوشش کی اور یہ کامیاب ہوئے بات کرنے میں. اور اس کے بعد پھر آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عمر چیمہ جو ہیں وہ بہت تعریف کر رہے ہیں آرمی چیف کی باڈی لینگویج کی، اور بہت انہوں نے تعریفوں کے پل باندھے ہیں کہ کیا مطلب انہوں نے تو جو منظر کشی کی ہے آرمی چیف کی باڈی لینگویج کی تو داد دینا چاہیے عمر چیمہ صاحب کو، جتنی زبردست انہوں نے آرمی چیف کی شخصیت کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ جس طرح سے اس کی یعنی آپ کیا کہیں کہ اس کی جو ان کی الفاظ تھے، ان کی جو بات تھی، اس کی جس طرح سے تشریح کی، تو وہ داد دینی چاہیے عمر چیمہ صاحب کو. تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ آئی ایس پی آر کی اپروول سے، ان کی منظوری سے یہ چیز چلی ہے، لیکن یہ چیز حکومت کے اوپر ایک تنقید ہو رہی ہے، اور تنقید یہی ہو رہی ہے کہ حکومت اگر نیریٹو بنا لیتی تو آرمی چیف خود اس پر بات نہ کرنا پڑتی. اچھا، حکومت کی حالات اور صورتحال یہ ہے کہ حکومت نے پہلے جب عمران خان نے پہلا خط لکھا آرمی چیف کو تو پہلے حکومت نے کہا کہ خط لکھا ہی نہیں ہے. پھر حکومت کے ہی نانا سنولا جیسے لوگ کہنے لگے کہ عمران خان فوج کے رینکس اینڈ فائل میں بغاوت کرانا چاہتا ہے، عمران خان فوج میں تقسیم پیدا کر رہا ہے، اور یہ سازش ہے، یہ خط وہ اس طرح سے وہ نون لیگ کہہ رہی ہے، نون لیگ کے اہم لوگ کہہ رہے ہیں. پھر اسی طرح سے کچھ اینالسٹ ہیں، میں کل صبح پہ ایک اینالسٹ کو دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ عمران خان فوج کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں اور فوج میں وہ درار ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ کو بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اگر آپ پرو اسٹیبلشمنٹ لوگوں کی بات کریں تو ان میں جو سر فہرست ہیں، ان میں جو 4-5 لوگ سب سے ٹاپ پہ ہیں، جنہوں نے سب سے زیادہ پاکستان کے اندر پروپیگنڈا کیا ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ جھوٹ بولا ہے، جو سب سے زیادہ استعمال ہوئے ہیں اور استعمال ہو رہے ہیں، ان میں سے ایک جاوید چودھری صاحب ہیں. تو جاوید چودھری صاحب جو ہیں وہ ان کا یہ خرم اقبال ہمارے دوست ہیں میڈیا سے، خرم اقبال نے ان کا ایک یہ ان کے کالم میں ہوگا یا کہیں انہوں نے انالیسس دیا ہوگا، تو اس کو خرم اقبال نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ عمران خان خط لکھ کر اسٹیبلشمنٹ کو چھیڑ رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو 1971 کے سانحے یحییٰ خان اور 6 نکات سے بڑی چڑ ہے، اور وہ اسے تل ملاتی ہے اور اسے اسٹیبلشمنٹ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان کے یہ جو 6 نکات ہیں، 5-6 نکات ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ وہی 6 نکات ہیں جس طرح سے شیخ مجیب الرحمان نے 6 نکات دیے تھے. تو کاش 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 اس وقت شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات کو سن لیا جاتا، وہ ریئلٹی تھے، وہ حقیقت تھے، وہ ملک کو بچانے کی کوشش تھے. کاش اس وقت سن لیا جاتا تو ہمارا ملک 2 لاکھ نہ ہوتا، لیکن ظاہر ہے اس وقت ضد تھی، انا تھی، ذاتی مفاد تھا، اور اس کے لیے ان 6 نکات کو نہیں سنا گیا. تو پھر ہم نے 16 دسمبر 1971 دیکھا. تو اب آ جائیں کہ عمران خان یہ خطوط کیوں لکھ رہے ہیں. جب ان کو جواب نہیں آ رہا تو پھر بھی وہ خط پہ خط لکھی جا رہے ہیں. ایک تو عمران خان تاریخ رقم کر رہے ہیں، تاریخ لکھ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. یہ ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ جب پاکستان اتنی کریٹیکل سچویشن سے گزر رہا تھا تو اس وقت کا جو سب سے پاپولر لیڈر تھا، جس کے پاس 2/3 اکثریت تھی، جس کے پاس 3/4 اکثریت تھی، جس کے ساتھ عوام کے دل دھڑکتے تھے، جس کے ساتھ پاکستان تھا، جس کے ساتھ پاکستان کے لوگ تھے، وہ مسلسل خط لکھ کر اور یہ درخواست کر رہا تھا کہ ملک کی خاطر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور ملک کی بقا اور سلامتی یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں یہ چیزیں کرنی چاہیے اور میں اپنی فوج کے ساتھ ہوں. تو ایک تو عمران خان یہ تاریخ اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں اور یہ تاریخ میں ہمیشہ یہ لیٹر جو ہیں وہ یاد رکھے جائیں گے. دوسرا ایک یہ بھی ہے کہ ایک ہے کہ عمران خان ویسے کوئی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، لیکن جب یہ بات آتی ہے نا کہ آرمی چیف کو عمران خان کا خط، تو سب فوراً جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان اس خط میں کیا لکھا ہے. اور جب وہ آپ اس دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ عمران خان کیا سوچ رہے ہیں. اور پھر ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے دوست وسیم ملک نے بڑی پیاری بات کی ہے، جو سپریم کورٹ کے رپورٹر بھی ہیں اور FCR پروگرام کرتے ہیں فرام کورٹ روم نمبر 1 مریم نواز خان صاحبہ کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ آپ چھوڑ دیں اس بات کو کہ یہ عمران خان نے جو باتیں لکھی ہیں وہ عمران خان کی باتیں. آپ عمران خان کا نام ہٹا دیں، اسی کاغذ کو آپ لوگوں میں لے جائیں، کراچی کی کسی مارکیٹ میں لے جائیں، GB میں کہیں لے جائیں، AJK میں لے جائیں، بلوچستان کے بیکورڈ علاقوں میں لے جائیں، ساؤتھ پنجاب کے بیکورڈ علاقوں میں لے جائیں، پاکستان کے کسی کونے میں لے جائیں، وہ لیٹر عمران خان کا نیچے سے عمران خان کا نام ہٹا دیں. یہ نہ بتائیں کہ عمران خان کی تحریر ہے. کسی پاکستانی، عام پاکستانی جو وہ تحریر پڑھ سکتا ہے اس کو پڑھائیں،
اور اسے پوچھیں کہ کیا تم ان باتوں سے اتفاق کرتے ہو یا نہیں کرتے، تو وہ کہے گا میں 100% اس سے اتفاق کرتا ہوں. تو وہ پاکستان کی آواز ہے، وہ عمران خان کی آواز نہیں ہے، صرف ان کا لیٹر ہے. اور دوسری بات ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اگر عمران خان ان لیٹرز میں جھوٹ بول رہے ہیں، جو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ وہ رینکشن فائل میں ایک تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں اور وہ فوج میں بغاوت چاہتے ہیں، تو پھر تو آپ کو عمران خان کے لیٹرز کے اوپر عمران خان کے اوپر ایک اور کیس بنانا چاہیے. آپ ثابت کریں وہ کیس بنا کر چلا کر اوپن ٹرائل کر کے کہ عمران خان فوج میں بغاوت کرانا چاہتا ہے اور یہ اس نے جھوٹ بولے ہیں. اگر اس میں کوئی جھوٹ ہے تو آپ کیس بنا کر ثابت کریں کہ عمران خان نے جھوٹ بولا ہے، تو عمران خان کنوکٹ ہو جائے گا اور عوام بھی کہے گی کہ ہاں یار عمران خان نے جھوٹ بولا ہے. اوپن ٹرائل کریں اور پھر یحییٰ آفریدی صاحب جیسے جج آپ کے پاس ہیں جو نون لیگ نے خود بنائے، ان کو چیف جسٹس بنایا، آؤٹ آف ٹرن ان کی بنتا ہی نہیں تھا ان کا حق اور ان کو بنایا گیا. اب آئیں ذرا کچھ بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے خطوط میں کیا ہے اور سب سے خطرناک باتیں ان میں جو ہے وہ ان خطوط میں کیا ہیں. عمران خان صاحب کا جو تیسرا خط ہے اسے شروع کرتے ہیں، جو انہوں نے کل ہی لکھا ہے اور اسی کے بعد ہی آرمی چیف کا ایک رد عمل بھی آیا ہے. اس میں لکھا گیا کہ سابق وزیراعظم و بانی پی ٹی آئی کا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے نام تیسرا کھلا خط، اور یہ انہوں نے کل کلیئر کیا کہ ہم اس کو ٹی سی ایس ویسے پہلے کہا کہ کروائیں گے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم کروا بھی دیں گے، نہ بھی کروائیں تو یہ اوپن خط ہے اور یہ اس کو اسی طرح سے ہی سمجھا جائے کہ یہ پوسٹ ہو گیا. اور میں آپ کو بتاؤں اگر میرے بارے میں 100 لوگ بھی کوئی چیز ڈسکس کر رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر، صرف 100 لوگ، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ میرے تک نہ پہنچے. میں سب سے پہلے میں جا کے اور دیکھوں گا، پڑھوں گا کہ یار میرے بارے میں کیا لوگ 100 بندے بات کر رہے ہیں. یہ تو عمران خان کا خط کروڑوں لوگ پڑھ رہے ہیں، کروڑوں لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کے نام ہیں وہ نہ پڑھ رہے ہوں. عمران خان کہتے ہیں کہ اور عمران خان کی جو پہلی لائن ہے تیسرے خط کی، یہ ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے جو کہتے ہیں کہ عمران خان NRO مانگ رہا ہے اور ڈیل مانگ رہا ہے اور ڈیل مانگ رہا ہے. اچھا چلے میں مان لیتا ہوں ان کی بات کہ عمران خان ڈیل مانگ رہا ہے، پھر تو حکومت کو چاہیے کہ یہ خط سارے چینلوں پہ لائیو چلوائے، پی ٹی وی پہ چلوائے اور پریس کانفرنس کریں کہ یہ ہے وہ خط جس میں یہ لائنیں بتا رہی ہیں کہ عمران خان NRO مانگ رہا ہے، ڈیل مانگ رہا ہے، ڈھیل مانگ رہا ہے، مافیا مانگ رہا ہے، ڈیسپریٹ ہو چکا ہے. آپ تو اپنا نیریٹو بنائیں، اس سے زیادہ بہتر آپ کو کیا چیز ہے. بہت اچھا ہو جائے گا کہ آپ یہ بات نیریٹو بنائیں کہ عمران خان جو ہے وہ یہ دیکھیں NRO مانگ رہے ہیں. ایک بار آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور میں قانون سازی میں نون لیگ نے کہا تھا کہ ہم ووٹ تب دیں گے جب یہ چیزیں آپ کریں گے، تو عمران خان نے آ کے بتا دیا تھا کہ یہ چیزیں یہ مانگ رہے ہیں ووٹ کے بدلے، اور وہ قانون سازی ملک کی خاطر ہے، ووٹ انہوں نے ملک کی خاطر دینا ہے، لیکن ذاتی مفاد کی یہ چیزیں مانگ رہے ہیں. تو اس پہ پھر آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ ان کو ہوا، نون لیگ کو بڑا سبکی ہوئی، شرمندگی ہوئی. تو عمران خان اگر NRO مانگ رہے ہیں تو آپ دکھائیں اس میں کون سی لائن ہے جو NRO. اور میں آپ سننے والوں سے بھی کہوں گا کہ اگر کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان نے یہ غلط بات کی ہے تو آپ مجھے بتائیے گا کہ یار یہ غلط بات کی ہے. میں کہوں گا کہ یار اس پہ 100 200 300 لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ بات غلط ہے عمران خان نے کی ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے کوئی ڈیل یا اپنی جماعت کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں مانگ رہا. بطور سابق وزیر اعظم اور محب وطن پاکستانی مجھے صرف اپنی فوج کی ساکھ کی بحالی اور وطن عزیز کا مفاد مقصود ہے. اس امر کے باوجود کہ فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اور روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کے باعث عوام اور فوج کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے. میں ISPR سے کہتا ہوں کہ جھوٹا بیانیہ نہ دیا کریں. بار بار یہ کہنا کہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرتی قوم کے عقل کی توہین ہے. سوشل میڈیا کے اس دور میں کوئی چیز نہیں چھپ سکتی. ملک کا بچہ بچہ واقف ہے کہ آرمی چیف ہی اس ملک کا نظام چلاتے ہیں. انتخابات میں دھاندلی ہو یا اراکین پارلیمنٹ کی خرید و فروخت، عدلیہ کی تباہی ہو یا عوامی رائے دہی پر قدغن کے کالے قانون، نہ صرف ہماری باشعور قوم بلکہ عالمی برادری کو بھی معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون سے نامعلوم ہاتھ کار فرما ہیں. لہٰذا میری ان سے گزارش ہے کہ غلط بیانی سے گریز کیا کریں، کیونکہ یہ صرف من حیث الادارہ فوج کی بدنامی کا سبب بنتی ہے. میں 5 نکات پر روشنی ڈالوں گا جس کی وجہ سے پاکستان آج تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے. آپ اگر ان میں سے کسی پوائنٹ سے وہ کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ یار صدیق جان تم نے عمران خان کو یہاں پہ کریٹیسائز نہیں کیا، تم نے ڈنڈی ماری ہے کیونکہ عمران خان کا یہ بلا پوائنٹ جھوٹ تھا اور تم نے اس پہ نہیں کہا کہ عمران خان نے جھوٹ بولا ہے. اور اگر آپ مجھے قائل کر لیں گے اور میں کہوں گا کہ عمران خان نے جھوٹ بولا ہے، اگر آپ مجھے اس پہ قائل کر لیں گے، ورنہ یہ میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کی آواز ہے. عمران خان کہتے ہیں پہلا نقطہ، دھاندلی زدہ انتخابات کے ذریعے قوم کی جانب سے مسترد شدہ چہروں کو ملک پر مسلط کرنا. اسٹیبلشمنٹ کی اس پالیسی کی وجہ سے ملک کا شدید نقصان ہو رہا ہے. ابھی چند سال قبل تک جن کے سرے محل اور مے فیئر فلیٹس جیسی بے شمار کرپشن کی داستانیں قوم کو سنائی جا رہی تھیں، انہی کے لیے پوری ریاستی مشینری اور ایجنسیز کو استعمال کر کے نہ صرف قبل از انتخابات بدترین دھاندلی کی گئی بلکہ پولنگ ڈے اور اس کے بعد بھی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا اور ان کو قوم پر مسلط کر دیا گیا. یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شریف خاندان اور زرداری پر کیسز سیاسی نوعیت کے تھے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دور میں نیب کے کوئی کیسز نئے نہیں بنائے گئے. انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کی کرپشن کے ثبوت اکٹھے کیے. جنرل احتشام ضمیر اور فاروق لغاری نے
ان کے اربوں روپے کرپشن اور منی لانڈرنگ کے ڈوزیر دیے تھے کہ یہ لوگ کتنے کرپٹ ہیں۔ نیب تو ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں تھا، جنرل باجوہ نیب کو کنٹرول کرتا تھا۔ ان کے خلاف تمام کیسز ہمارے دور سے پہلے بنائے گئے۔ ہمارے دور میں صرف شہباز شریف کے خلاف مقصود چپڑاسی والا رمضان شوگر مل کیس بنا، اس کیس کو بھی بند کر دیا گیا۔ قوم نے دیکھا کہ انہی نیب زدہ چہروں کو ڈیل کی ڈرائی کلین مشین سے گزار کر دوبارہ پاکستان پر مسلط کر دیا گیا۔ نیب ترامیم کے ذریعے NRO دینے کے اس عمل سے ملکی معیشت کو 1100 ارب کا نقصان ہوا، کیونکہ 1100 ارب کے وہ کیسز تھے منی لانڈرنگ کے جو کہ ان چوروں کے معاف کیے گئے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ اس فراڈ کے تانے بانے ملائیں تو کٹ پتلیوں کی ڈوریاں ایک ہی ہاتھ کی طرف جاتی ہیں اور اس کا سارا نزلہ فوج پر گر رہا ہے۔ جمہوریت کا خاتمہ۔ جمہوریت اخلاقیات پر چلتی ہے۔ حکومت کے پاس اخلاقی قوت ہو تو ہی جمہوریت چل سکتی ہے۔ 30 سال لگا کر پاکستان میں رفتہ رفتہ جمہوریت کی کچھ بحالی ہوئی تھی، عدلیہ مسلسل جدوجہد سے خود مختار ہوئی تھی اور میڈیا کچھ آزاد ہوا تھا اور ملک بہتری کی طرف جا رہا تھا، لیکن پہلے سازش سے ہماری حکومت کو ہٹایا گیا، پھر نہ صرف ایک جعلی حکومت کو مسلط کیا گیا بلکہ ان کو دوبارہ ملک پر مسلط کرنے کے لیے آئین توڑا گیا، انتخابات ملتوی کیے گئے، الیکشن سے پہلے حربہ آزمایا گیا، قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے ہمارا نشان چھینا گیا، ہمارے ترجیحی امیدواروں کو میدان سے ہٹوایا گیا، حتیٰ کہ الیکشن کمپین تک نہیں کرنے دی گئی۔ یہ سب کرنے کے باوجود جب الیکشن میں پاکستانی عوام نے ہمیں 2 سے زیادہ نشستیں دیں تو فارم 47 کے ذریعے رزلٹ تبدیل کر کے صرف 17 سیٹر پارٹی کو ملک پر مسلط کر دیا گیا، اور اس انتخابی فراڈ کو چھپائے رکھنے کے لیے اور تحریک انصاف کو کچلنے کی کوشش میں جمہوریت کو مکمل طور پر پاؤں تلے رون دیا گیا۔ الیکشن آڈٹ کے خود مختار ادارے پتن کی رپورٹ اس سلسلے میں سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ کیسے اس ملک میں جمہوریت کا نقصان کر کے دھاندلی کے 64 نئے طریقے اپنائے گئے، میڈیا پر بدترین قدغنیں لگا کر اور انسانی حقوق کو پامال کر کے جمہوریت کے تمام ستونوں کو برباد کر دیا گیا اور لوگوں کو ان کے نمائندگان چننے کا حق نہیں دیا گیا۔ الغرض جمہوریت کے تمام بنیادی ستون بشمول خود مختار عدلیہ، حق کے آزادی اظہار رائے، آزاد میڈیا اور انسانی حقوق ختم کر دیے گئے۔ اس سب کے پیچھے بنیادی طور پر تحریک انصاف کو کچلنے اور الیکشن ڈاکے پر پردہ ڈالنے کی کبھی کوشش کار فرمائے۔ ترجیحات کی غلط سمت۔ ساری دنیا آگے کی جانب سفر کرتی ہے مگر ہم مخالف سمت میں گامزن ہیں۔ پاکستان کو ڈیپ اسٹرکچرل ریفارمز، بنیادی ڈھانچے میں اصلاحات کی ضرورت ہے جس میں اداروں کی مضبوطی، قانون کی حکمرانی، اقتصادی ترقی، آمدن میں اضافہ، اخراجات میں کمی، بڑھتی آبادی کے ساتھ روزگار کے مواقع فراہم کرنا، سماجی تحفظ، امن و امان اور ملک میں نئی سرمایہ کاری لانا شامل ہیں۔ اداروں کی مضبوطی میں ہی ملک کی ترقی کا راز پوشیدہ ہے۔ یہ کام مشکل ہے اور صرف وہی حکومت کر سکتی ہے جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہو اور جس کے پاس اخلاقی طاقت یعنی مورل اتھارٹی ہو۔ اصلاحات کرنا NRO اور جال سازی سے اقتدار لینے والوں کے بس کی بات نہیں۔ یہاں جعلی پارلیمنٹ ہے، جعلی MNAs ہیں اور جعلی وزیر اور جعلی صدر ہے۔ ان کا ایجنڈا صرف خوف و ہراس پھیلا کر اپنے تسلط کو قائم رکھنا ہے۔ ملک میں استحکام تب آتا ہے جب قانون کی حکمرانی ہو اور جمہور کو آزادی حاصل ہو۔ یہاں تو 21ویں صدی میں یہ حال ہے کہ انٹرنیٹ تک کی بندش ہے۔ IT کے اس دور میں لوگ نہ صرف تعلیمی اور سماجی بلکہ معاشی طور پر بھی انٹرنیٹ پر منحصر ہیں۔ اس کے منقطع ہونے سے پہلے ہی تباہی کے دہانے پر کھڑی معیشت کو مزید زد پہنچ رہی ہے۔ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے رول آف لا انڈیکس میں ہم 26ویں ترمیم کے بعد صرف کم گنتی کے چند ممالک سے آگے ہیں۔ دی اکانومسٹ کے انٹیلیجنس یونٹ ڈیموکریسی انڈیکس میں ہم ہائبرڈ نظام سے آمرانہ نظام کی جانب گامزن ہیں۔ اسی طرح ملک میں امن و امن صرف تب آئے گا جب پڑوسی ممالک سے تعلقات کی پالیسیز کو بہتر کریں گے اور پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کر پالیسیز بنائیں گے۔ ہماری افغانستان کو لے کر پالیسی سنجیدہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمیں دہشت گردی کے بڑھتے ناصور کا سامنا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں ہنر مند پاکستانیوں اور سرمایہ کی ملک سے باہر منتقلی۔ پاکستان میں جاری ظلم اور جبر کے ماحول اور لا قانونیت سے عوام شدید مایوس ہے۔ سرمایہ کار اور ہنر مند افراد جوک در جوک بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں۔ 2 سال کے عرصے میں تقریباً 17 لاکھ افراد کے بیرون ملک منتقل ہونے سے ملکی معیشت کو 15 سے 20 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ معاشی عدم استحکام اپنی انتہا پر ہے، گروتھ ریٹ 0 ہے اور پاکستان میں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ ملک میں غربت اور بے روزگاری عروج پر ہے، لوگ ہر حال میں ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ آئے روز لوگوں کے ڈوبنے کی خبر آتی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک میں مایوسی کس قدر عروج پر ہے۔ ملک میں انسانی حقوق کی پامالیاں۔ ملک میں ہر جانب فسطائیت کا بازار گرم ہے، بنیادی انسانی حقوق کی معطلی اور حرمتوں کی پامالی سمیت وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو مشرقی پاکستان میں کیا گیا تھا اور سکوت ڈھاکہ جیسا سانحہ وقوع پذیر ہوا۔ 8 فروری کو ایک بار پھر ہمارے احتجاج کو ناکام بنانے کی کوشش میں ملک بھر میں چھاپے مار کر چادر دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ پنجاب پولیس شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار بن کر بدماشی پر اتری ہوئی ہے۔ وزیر آباد میں پولیس نے ہمارے کارکن کا جنازہ تک نہیں پڑنے دیا۔ 9 مئی اور 26 نومبر جیسے سانحات ریاست کی جانب سے کی جانے والی انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں پر بھی کوئی ایکشن نہیں ہوتا تو اس ملک میں کسی کو انصاف ملنا ممکن نہیں ہے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کو ہمارے نہتے
جمہوریت پسند کارکنان پر ظلم و تشدد کی دھا کر دی گئی، پرامن شہریوں پر سیدھی گولیاں چلا کر شہید کیا گیا۔ سیاسی انتقام کی آڑ میں 3 سال میں 1 لاکھ سے زائد مرتبہ شہریوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، ہمارے 20,000 سے زائد ورکرز اور سپورٹرز کو گرفتار کیا گیا اور سینکڑوں کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ہزاروں بے گناہ لوگوں کو کئی ماہ جھوٹے کیسز میں جیلوں میں رکھا گیا، لوگوں سے سیاست کرنے کا حق چھینا گیا، سویلینز کو ملٹری حراست میں دے کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ بلوچستان میں جو انسانی حقوق کا حال تھا، اب پورے ملک اسی کی لپیٹ میں ہے۔ میرے کیسز کے لیے پاکٹ ججز بھرتی کیے جا رہے ہیں، میرے وکلا کو جیل ٹرائل میں جانے نہیں دیا جاتا اور صحافیوں کو بھی اپنی من مرضی سے اندر بھیجا جاتا ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کیونکہ پاکستان میں 26ویں ترمیم کے بعد نظام عدل کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا، نظام عدل کا مکمل طور پر جنازہ نکل چکا ہے اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چل رہا ہے۔ لوگوں سے جینے کا حق چھینا جا رہا ہے۔ اس دلدل سے جب تک پاکستان کو نہیں نکالا جائے گا تب تک ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ مندرجہ بالا نکات پر غور و خوض اور ان کی روشنی میں اسٹیبلشمنٹ کا اپنی پالیسیز کو فوری تبدیل کرنا وقت کی ضرورت ہے تاکہ بطور ادارہ فوج کی بدنامی کا عمل رک سکے۔ ملکی خزانہ لوٹ کر بیرون ملک ڈھیر لگانے والی اشرافیہ کا کیا ہے؟ وہ تو اگلی پرواز سے ملک سے نکل جاتے ہیں۔ پورا نظام اور اس کی توانائیاں اس ٹولے کو بچانے پر صرف کرنے کے بجائے اپنی ترجیحات درست کرنے اور ان 24 کروڑ پاکستانیوں کا سوچنے کی ضرورت ہے جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر اور اپنی غلطیوں سے سیکھ کر تمام اقدامات اور پالیسیز کو آئین اور قانون کے دائرے میں لانا پاکستان کی بقا اور ترقی کا واحد راستہ ہے۔ سیاسی و معاشی استحکام اور ملکی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج کم ہو، اور اس بڑھتی خلیج کو کم کرنے کے لیے صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ ہے فوج کا اپنی آئینی حدود میں واپس جانا، سیاست سے خود کو علیحدہ کرنا اور اپنی متعین کردہ ذمہ داریاں پوری کرنا، اور یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا ورنہ بڑھتی خلیج قومی سلامتی کی اصطلاح میں فالٹ لائنز بن جائیں گی۔ یہ میں نے تیسرا خط آپ کو بتایا ہے۔ دوسرے میں بھی اسی سے ملتے جلتے عمران خان صاحب کے جو ہے وہ آپ کہیے کہ ان کا ایک درد ہے، پاکستان کی فکر ہے، اور وہ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، اپنی بیوی کے لیے کوئی فیور نہیں مانگ رہے، اپنی جماعت کے لیے کوئی فیور نہیں مانگ رہے۔ وہ بات کر رہے ہیں تو پاکستان کی فوج کی، اس کی مضبوطی کی، اداروں کی مضبوطی کی، عدلیہ کی آزادی کی، 25 کروڑ لوگوں کی بات کر رہے ہیں، 25 کروڑ پاکستانیوں کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ بات سب کو سمجھ آ جائے کہ عمران خان اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے ملک کے لیے یہ باتیں کہہ رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں حقیقت میں مبنی ہیں، ان میں کوئی بات عمران خان نے غلط نہیں کی۔ 2 خطوط پہلے آپ ان کا کنٹینٹ جان چکے ہوں گے، وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، اور عمران خان کے یہ خطوط بہت اہم ہیں۔ پورا پاکستان ان کو پڑھ رہا ہے اور ان سے اتفاق کر رہا ہے، اور پورا پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ملک کا سوچا جائے، 25 کروڑ لوگوں کا سوچا جائے، چوروں ڈاکوں لٹیروں کا نہ سوچا جائے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔